नाज़रीन, अब तक की अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट्स है वो सामने आ रही हैं। हम उस लम्हे पर अब बाकायदा तौर पर जब वो पहुंच गए हैं, जब ईरान जो है वो इसराइल को करारा जवाब जब वो देने जा रहा है, हम उस लम्हे पर जब वो पहुंच गए हैं कि जब अमेरिका और इसराइल ईरान की जो असली ताकत है उसको फेस करेंगे और दुनिया ये नजारा जब देखेगी। और दुनिया आप देखिए कि ऑलरेडी ईरान की जो रेजिस्टेंस है उस पर अश अश कर उठी है कि एक मुल्क आखिरकार आगे से रेजिस्ट तो कर रहा है, क्योंकि तबाही तो अमेरिका और इसराइल ने कई मुल्कों के अंदर मचाई है और वो अटैक करते हैं और बस उस मुल्क को जो फ्लैट कर देते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं और खुद उनको कभी कोई कीमत चुकाना नहीं पड़ती है। इसलिए उनकी बदमाशी है कि वो कई दहाइयों से ये सिलसिला जो जारी रखे हुए हैं। अगर उनको आगे से कभी कोई जवाब दिया जाता, अगर किसी में ये कोई ताकत होती और अपने सहूलतकारी ना करते, तो ये इस तरह से एक के बाद एक मुल्क को तबाह नहीं कर सकते थे। तो अब ईरान जब इनका बंदोबस्त कर रहा है और वो लम्हा आ गया है कि जहां पर सुपर पावर का जो गुरूर है वो नाज़रीन जो है वो तोड़ा जाएगा और ट्रंप का पतली गली से भी निकलने का जो वक्त आ गया। नाज़रीन, ईरान ने अनाउंस किया है कि आज की जो रात है वो बहुत भारी गुजरने वाली है इजराइल पर और हमने नए फेज का जो वो आगाज कर दिया है। हमने ये तो सुना है कि आज की रात गजा पर बड़ी भारी गुजरेगी, लेबनान पर भारी गुजरेगी, शाम पर भारी गुजरेगी, इराक, ईरान और यमन पर भारी गुजरेगी। ये धमकियां तो हमने सुनी हैं इजराइल और अमेरिका की तरफ से और वेस्टर्न ताकतों की जानिब से। ये कभी नहीं सुना कि कोई ये कह रहा हो कि इजराइल के ऊपर ये रात जब वो बड़ी भारी गुजरने वाली है। तो वो लम्हा भी अब दुनिया जब देखने जा रही, क्योंकि ये ऑर्डर टूट चुका है, टूट रहा है और दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर जब वो बदल रहा है और सुपर पावर जब वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो रही है। ये अब कोई तज्जिया नहीं है, दुनिया अपनी खुली आंखों से ये देख रही है कि सबसे बड़ी जो ताकत है वो किस तरह से एक्सपोज हो रही है। तो नाज़रीन, अब हुआ यह है कि ईरान ने वो फेज शुरू कर दिया है कि जिसमें एक वेव के बाद विद इन मिनट्स वो दूसरी वेव भी जारी कर रहे हैं। पहली बार यानी हम 10वें दिन में दाखिल हो रहे हैं, तो ईरान अब उस लम्हे पर पहुंचा है कि एक वेव के बाद जो दूसरा वेव का वक्फा है जो कि कई घंटे है, अब वो चंद मिनट के ऊपर आ गया। ईरान ने पहली बार ऐसा अटैक किया है कि जिसमें एक वेव फायर की गई है, उसके फौरी चंद मिनट बाद जब वो दूसरी वेव जब फायर की गई है। इसके साथ ईरान ये बता रहा है कि हम जिस लम्हे का इंतजार कर रहे थे वो लम्हा आ गया है। पिछले यानी 9 दिन के अंदर जो जंग लड़ी जा रही थी वो ईरान की स्ट्रेटजी ये थी कि मैक्सिमम इनका जो एयर डिफेंस है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसको मैक्सिमम सतह पर कमजोर कर दिया जाए, रेडार को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि वो ट्रैक ना कर सकें और इनके जो इंटरसेप्टर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा जब वो खत्म हो जाए। तो अब वो जो उसके बाद जो है अपने जो असली वेपन्स हैं वो इस्तेमाल किए जाए, जो ईरान की असली ताकत है वो दिखाई जाए, वो इस्तेमाल किए जाए, जो इजराइल का भुरकस निकाल देंगे और परखचे उड़ा देंगे। तो वो वेपन इस्तेमाल करने के लिए जरूरी था कि पहले कई डिफेंस की जो लेयर्स हैं वो तोड़ी जाती। यानी इसको यूं समझिए कि अमेरिका जो है और इजराइल जो है उनके जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेपन्स हैं, B-2 बम्बर्स, F-35 सारे, F-15 और दूसरे, वो तो पहले मिनट से ईरान में घुस गए थे और ईरान पर जब अटैक उन्होंने शुरू कर दिया था। उनके लिए ये नहीं था कि पहले 8 दिन जब वो बमबारी करेंगे उसके बाद B-2 बम्बर्स आ सकेंगे, नहीं, उनके बेस्ट ऑफ द बेस्ट तो पहले मिनट से शुरू हो गए थे। ईरान का देखिए जो पहला रिस्पांस आया 70 मिनट के बाद, उसमें उन्होंने सबसे थके हुए जो ड्रोन्स और मिसाइल में इस्तेमाल किए, जिसका इंटरसेप्शन रेट जो 97% था, यानी सिर्फ 3% जो है वो आगे गुजर सके थे। तो ईरान अगर पहले ही वक्त या अगर वो सूरत हाल को सही रीड ना करता और अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेपन चला देता तो वो आगे से तो इंटरसेप्ट हो जाते। तो ईरान को अपनी ताकत इस्तेमाल करने के लिए भी उसको ये टाइम चाहिए था कि वो पहले ये लेयर्स तोड़ता, इनका डिफेंस कमजोर करता, खत्म करता, उसके बाद ही उसके मिसाइल चल सकते थे। तो अब 9 दिन ईरान ये करता रहा है और अब वो लम्हा आ गया है कि ईरान की असली जो ताकत है वो इजराइल उसको फेस करेगा और दुनिया देखेगी। असली जो मिसाइल हैं वो अब चलाना ईरान ने शुरू कर दिए। पहली बार जो हमला किया गया है इसमें कादर मिसाइल और इमाद मिसाइल और खैबर शिकन मिसाइल जब वो एक साथ इस्तेमाल किए गए एक वेव के अंदर, फिर दूसरी वेव में ये मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए हैं, दूसरे हाइपरसोनिक मिसाइल वो भी इस्तेमाल किए गए हैं। और ईरान ने ये कहा है कि अब हम ड्रोन्स की तादाद कम कर रहे हैं और मिसाइल की जो तादाद है बढ़ा रहे हैं। ड्रोन्स पहले भेजे इसलिए जाते थे कि वो एयर डिफेंस को जब इंटरसेप्ट कर सकें, यानी जो एयर डिफेंस है उसको ओवरवेल्म कर सकें और उसमें से जो असली मिसाइल है वो 1-2 दरमियान में से गुजर जाएं। तो अब वो कह रहे हैं कि चूंकि इनका एयर डिफेंस जो फारिग हो चुका है, बहुत हद तक कमजोर हो चुका है, तो अब हम जो है वो मिसाइल की तादाद बहुत बड़े नंबर्स के अंदर बढ़ाने जा रहे हैं। तो इस वक्त इसराइल के ऊपर शदीद तरीन हमले जब जारी हैं। आप यूं समझ लीजिए कि इसराइल का भुरकस जो है वो इस वक्त निकल चुका है और अब हम चूंकि 10वां दिन शुरू हो रहा है, तो आप देखिए पिछली जो जंग है वो 12 दिन की जंग थी और हर गुजरते दिन के साथ ईरान की जो पेनिट्रेशन रेट है वो बढ़ता चला जा रहा था। यानी हर गुजरते दिन के साथ ईरान की जो प्रेसिजन है, ईरान के मिसाइलों का जो एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करना है, वो रेशो बढ़ती चली जा रही थी। तो यहां भी बिल्कुल वही सिनेरियो हो रहा है। तो मेरे लिहाज से जो अगले 48 घंटे हैं वो बड़े क्रूशल होने वाले हैं।
کیونکہ اس میں یا تو یہ ہوگا کہ یہ معاملہ بالکل ایکسپلوڈ کر جائے گا یا پھر یہ ہوگا کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کو سیز فائر کرنا پڑے گا، کیونکہ ملٹیپل ڈائمنشنز ہیں، اکانومی سے لے کر ملٹری کے ایکسپوز ہونے سے لے کر کیجویلٹیز سے لے کر اور اسرائیل کا جو برکس نکل رہا ہے۔ تو اگلے 48 گھنٹے اس حوالے سے کافی کروشل ہو سکتے ہیں اور وہ لمحہ آ سکتا ہے کہ ٹرمپ پتلی گلی سے نکلے۔ ابھی ٹرمپ نے کیا کام شروع کیا ہے کہ اس کا ہر جو بیان آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں۔ ابھی 48 گھنٹے پہلے وہ انکنڈیشنل سرنڈر مانگ رہا تھا، اب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ جیت گیا ہے۔ تو یہ اس کو اسی طرح سے دنیا میں اسٹڈی کیا جا رہا ہے، انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹرمپ کے پتلی گلی سے نکلنے کا اشارہ ہے۔ جیت کہاں سے گیا ہے؟ تو کہہ رہے ہم جیت گئے ہیں، تو وہ جب جیت جاتے ہیں پھر جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگلے 48 گھنٹوں میں چونکہ اسرائیل کا ایک ایک گھنٹہ یہاں سے آگے جب اسرائیل کا مشکل ہوگا، کیونکہ مثال برسیں گے۔ اور ادھر سے حزب اللہ نے جو حملے کیے ہیں، پہلی بار ان کے حملوں میں اسرائیلی کمانڈرز اور آفیسر جب مارے گئے، ڈائریکٹ انہوں نے ہٹ کیا ہے اسرائیلی گیدرنگز کے اوپر، فوجی مارے گئے ہیں، 7 آفیسرز کمانڈر جب مارے گئے، تو حزب اللہ کے حملے زیادہ پریسائز، زیادہ تباہ کن، اور جو نمبرز ہیں وہ بھی حزب اللہ نے بڑھا دیے۔ پہلی بار انہوں نے 100 راکٹس بھی آج فائر کیے۔ سو اس طرح سے حزب اللہ کے حملے، پھر عراق کے حملے، پھر جب وہ ایران کے یہ والے حملے کہ جس میں یعنی پچھلے 9 دنوں کو سائڈ پر رکھیں، وہ ایک اور طرح کی جنگ ایران نے لڑی ہے۔ یہاں سے آگے ایک ایک گھنٹہ ایران کسی اور طرح کی جنگ جو ہے وہ لڑنے جا رہا ہے۔ اور جو سپیکر ہیں ایران کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہی تو دنیا یہ سن لے کہ نہ ہی یہاں پر تیل بچے گا اور نہ ہی تیل پیدا کرنے کی جو صلاحیت بچے گی، یہ سپیکر کہہ رہے ہیں۔ اور اسی درمیان جو ہے وہ یو ای اور اسرائیل کے درمیان ایک پھڈا ہوا ہے۔ اچھا، اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ کو سب کے سامنے ایکسپوز کر رہا ہے، جو اسرائیل کو اپنا سب سے بڑا اتحادی اور خیر خواہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ خوشحالی اور امن اور ترقی کا راستہ صرف یہی ہے کہ اسرائیل کو ہم مان لیں اور اس کے ساتھ چلیں، وہ چاہے غزہ پر جنوسائیڈ بھی کرتا رہے تو بھی ہم نے اس کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے اور اس کے ساتھ ویسے ہی تعلقات رکھنے ہیں۔ یہ وہ ڈیزاسٹر پالیسی تھی جس نے اتنا نقصان دیا ہے OIC ورلڈ کو کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس پالیسی نے ہیومینٹی کو اتنا نقصان دیا ہے، اس پلانٹ ارتھ کے پیس کو اتنا نقصان دیا ہے کہ کسی چیز نے اتنا نقصان کبھی نہیں دیا اس پالیسی نے، کہ وہ جینوسائیڈ بھی کرے گا تو بھی آپ کی پالیسی نہیں بدلے گی، آپ کی پالیسی سیم ہے۔ یہ کسی ذی شعور شخص کی یہ پالیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ اپنے آپ میں ایک نان سینس پالیسی ہے کہ وہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں تو آگے نہیں، ہماری پالیسی وہی ہے، ہم نے پالیسی بنا لی، اب بس ہماری وہی ہوگی۔ اور ساؤتھ افریقہ جیسا ملک عالمی عدالت میں پہنچ گیا، آپ اسرائیلی ایمبیسڈر کو بٹھا کے بیٹھے ہوئے۔ کولمبیا جیسے کمزور ملک نے ان کے ایمبیسڈرز کو وہاں سے نکال دیا، ان کے لیے کوئلہ بند کر دیا۔ آپ یہاں سے تجارت کر رہے ہیں، اس کو انٹیلیجنس دے رہے ہیں، اس کے لیے جو ایئر اسپیس کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہر فورم کے اوپر جب آپ کی ایک ہی بات ہے، تو یہ ایک نان سینس پالیسی تھی۔ تو اب سب کے سامنے اسرائیل جو ہے ایکسپوز بھی ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے خبر چلائی، اسرائیل میڈیا نے، کہ UAE نے جناب علی ایران پر حملہ کر دیا ہے اور ایران کا جو واٹر پلانٹ ہے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے UAE نے جا کر۔ UAE نے فوری طور پر سختی سے اس کی تردید کی ہے اور اسرائیل کو میسج بھیجا ہے، اور پھر اسرائیل میڈیا اس کو چلا بھی رہا ہے اس میسج کو۔ UAE نے کہا ہے کہ دوبارہ اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئی تو اچھا نہیں ہوگا، اگر اسرائیل نے دوبارہ ہمارے حوالے سے کوئی ایسی غلط خبر چلانے کی کوشش کی تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعلقات جو خرابی کی طرف ہمارے جا رہے ہیں تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں، UAE سب سے بڑا اپنے آپ کو پارٹنر کہتا ہے اسرائیل کا، اور مطلب بہت اگلی حد تک UAE نے قطر کے اوپر انٹیلیجنس کی ہے، UAE ایران کے اندر انٹیلیجنس میں مدد دیتا رہا، UAE الزام یہ بھی ہے کہ وہ غزہ میں انٹیلیجنس دیتا رہا اسرائیل کو۔ یہ اس حد تک ایکوزیشن جو اس کے اوپر موجود ہے، اور اسرائیل UAE کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ UAE اور ایران کو آپس میں لڑوانا چاہ رہا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، UAE اور ایران کو آپس میں لڑوانا چاہ رہا ہے، یہ اس کا خیر خواہ ہے، اور یہ وہی اسرائیل ہے جس نے UAE کو F-35 نہیں لینے دیے تھے، حالانکہ سب سے بڑا اتحادی ہے۔ تو یہ اسرائیل کی جو اصلی جو اس کا چہرہ ہے وہ موجودہ قیادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور امریکہ کے حوالے سے بھی ان کو اصلی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انکنڈیشنل سرنڈر سے، انکنڈیشنل معاہدوں سے کچھ ایام پر حاصل نہیں ہونے والا، اور امریکہ کے اڈے ان کی پروٹیکشن کی وجہ نہیں ہے بلکہ اس سارے کرائسس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ دیکھیں، ایران کے ہمسائے ممالک تو اور بھی ہیں، سینٹرل ایشیا ہے، پاکستان ہے، ساؤتھ ایشیا ہے، وہ بھی جنگ میں آگے ہیں۔ جنگ وہیں چھڑی ہوئی ہے جہاں پر امریکی اڈے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جنگ وہیں ہے جہاں پر امریکی اڈے ہیں، تو امریکی اڈے جہاں پر نہیں ہیں، بھائی مصر پر تو کوئی اٹیک نہیں ہوا، آپ سوچیں نا کہ مصر کے اوپر تو کوئی اٹیک نہیں ہوا، تو اٹیک وہیں پر ہو رہے ہیں جہاں پر امریکی اڈے موجود ہے۔ تو امریکی اڈے اصل میں سب سے بڑی وجہ ہیں۔ تو UAE کا جو ہے وہ بڑا سخت ترین میسج گیا ہے۔ UAE، قطر، سعودی عربیہ، کویت، یہ سارے ملک جو ہے وہ بڑے پاورفل، خاص طور پر قطر، UAE اور سعودی عربیہ بڑے پاورفل ملک ہو کر جب وہ ابھر کر سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی کمزوریاں ان کے سامنے آئی ہیں، ظاہر ان کے لاسز ہوئے ہیں، ان کا سیف ہیمن کا جو امیج ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن یہ ایک ایسی لیڈرشپ ہے جن کے پاس بہت ویژن ہے، یہ بہت سمجھدار ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے ترقی کی ہے، جو اپنا انفراسٹرکچر بنایا ہے، جس طرح سے تیل کی دولت کو ملٹیپلائی کیا، یہ مارولس ہے، اور دنیا اس سے سیکھ رہی ہے کہ بھائی انہوں نے یہ کیسے کیا۔ تو یہ بات تو اچھی ہے، لیکن موجودہ کرائسس میں یہ پاورفل ہو کر، مزید پاورفل ہو کر بھی سامنے آ سکتے ہیں اگر انہوں نے اس صورتحال کو
صحیح انداز میں اسٹڈی کیا اور امریکہ اور اسرائیل کی سازش کا حصہ نہ بنے اور اس جنگ کو رکوانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ اس سے بھی زیادہ پاورفل ملک بن کر جب وہ سامنے آئیں گے، باوجود اس کے کہ ان کا ڈیمیج ہو گیا۔ لیکن اگر یہ ایران کے ساتھ جنگ میں گئے تو جو خسارہ ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے، وہ واپس بھی نہیں آئے گا، اور مزید ایسے خسارے کی طرح معاملات چلے جائیں گے کہ وہ ناقابل تلافی ہوگا۔ ایران کے پاس 70,000 ڈرونز ہیں۔ یہ سارے ملک جو ایران کے ہمسایہ ملک ہیں نا، ادھر سے آذربائیجان حملہ کر دے، ادھر سے ترکی کر دے، ادھر سے سعودی عربیہ کر دے، ادھر سے یو کر دے، ایران پھر بھی سب کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کی تو تباہی ہو ہی رہی ہے، وہ امریکہ کر رہا ہے، تو یہ سارے ملک بھی حملہ کر دیں گے تو پولیٹیکل ڈیزاسٹر بھی یہ فیس کریں گے، اکنامک ڈیزاسٹر بھی یہ فیس کریں گے، اور ان تمام ملکوں کی جو پبلک اوپینین ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان کو نہیں پتا ہے کہ وہ اگر ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں تو اسرائیل کی جنگ کا حصہ بن رہے ہیں۔ ادھر اسرائیل جب وہ ایران کے اندر ہزاروں معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے تو یہ بھی جا کر وہاں اٹیک کر رہے ہوں گے۔ یہ اگلے جو 48 گھنٹے ہیں یہ کافی زیادہ اس حوالے سے کروشل ہونے والے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ہیڈ لائن شیئر کرتا ہوں۔ ایران بتا رہا ہے کہ نیو جنریشن جو ملٹی ہیڈ میزلز ہیں، اس کے ساتھ بہت سارے وار ہیڈز لگے ہوتے ہیں، ان کو انٹرسیپٹ جب نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل آگے جا کر نشانے کے اوپر ہٹ کرتے ہیں اور بہت بڑی تباہی مچاتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کا شاہکار ہیں۔ یہ جو ایران جنگ لڑ رہا ہے یہ دنیا میں فیصلہ کن ثابت ہوگی، یہ دنیا کو بدل کر رکھ دے گی، اور آپ دیکھیں گے ایران جو اگر اس میں سروائیو کر رہا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایران کے میزلز اور ڈرونز کی جو مانگ دنیا میں بڑھے گی وہ آپ پھر دیکھیں گے، کیونکہ ایران نے ایک اور چیز ثابت کی ہے، چھوٹے ملکوں کو ایئر فورس کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے ملکوں کو میزائل اور ڈرونز ہی بچائیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ان کے پاس ایئر فورس ہوتی بھی صحیح تو امریکہ کی ایئر فورس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھی، تو ان کے بہت سارے طیارے امریکہ جب وہ مار گراتا، اور ایئر فورس کو مینٹین کرنے کا جو خرچہ ہے وہ بھی ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز، اور مطلب بلینز آف ڈالرز کے اندر ہے، اور پھر امریکہ کی ایئر فورس ہے وہ اس کو ڈسٹرائے بھی کر سکتی تھی۔ تو میزائل اور ڈرونز ہی چھوٹے ملکوں کو جب وہ بچا سکتے ہیں، جو ایزی بھی ہیں، ان کو بنانا بھی آسان ہے، ان کو بچانا بھی آسان ہے، ان کو مینٹین کرنا بھی آسان ہے۔ تو یہ دنیا کو بدل کے رکھ دے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اتنے خریدار ہوں گے ایران کے میزائل اور ڈرونز کے کہ آپ دیکھیں گے رشیا جیسا ملک ایران کے ڈرونز کو لے رہا ہے، اور آپ کو بتایا کہ امریکہ نے ایران کے شہیر ڈرونز کا ریورس انجینئرنگ کر کے اپنا ڈرون بنایا، اس کی کاپی کر کے امریکہ مجبور ہوا ایران کا ڈرون بنانے پہ۔ اس سے تو بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ سو نیو جنریشن ملٹی ہیڈ میزائل ہیں، قادر میزائل ہے، اماد میزائل ہے، خیبر شکن میزائل ہے، یہ استعمال کیا گیا ہے پہلی ویو کے اندر، پھر ساتھ ہی ود ان منٹس انہوں نے دوسری ویو جب وہ میزائل کی فائر کی۔ ابھی میں میزائل فائر کیے جا رہے ہیں۔ ڈرونز کا مقصد یہ تھا کہ وہ اوور ویلم کریں گے، اصل جو تباہی مچانی تھی وہ میزائل نے مچانی تھی، لیکن میزائل آگے پہنچیں گے تو تباہی مچائیں گے نا۔ تو اب ایئر اسپیس سمجھ لیں ایران کے لیے خالی ہوئی ہے، وہ رکاوٹ ہٹی ہے کہ بھائی اب میزائل پینیٹریٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم ہیوی اور اسٹریٹجک میزائل ان کی کتنی ریشو بڑھانے جا رہے ہیں۔ اسٹریٹجک میزائل آپ یوں سمجھیے کہ کسی ملک کا بھی جو اسٹریٹجک ایسٹ ہوتا ہے وہ اس کا سب سے ٹاپ آف دی ٹاپ ویپن ہوتا ہے، جس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری سلامتی کی علامت ہے۔ اگر میں ایگزسٹینشل تھریٹ کے اندر چلا جاؤں تو یہ مجھے بچا سکتا ہے، یہ میری سلامتی کی علامت ہے۔ یعنی کسی کے لیے F-35 اسٹریٹجک ویپن ہوگا، کسی کے لیے نیوکلیر اسٹریٹجک ویپن ہوگا، کسی کے لیے کوئی اور ویپن ہو سکتا ہے۔ سو جو آپ کی سلامتی کا اور جو پانسا پلٹ دینے والا ویپن آپ سمجھتے ہیں، جس پر آپ سب سے زیادہ رلا کرتے ہیں کہ بھائی اگر یہ میں نے چلایا تو پھر جنگ کا پانسا پلٹ جائے گا، تو وہ اسٹریٹجک ویپن چلانے جا رہا ہے ایران، اور لیکن کس حد تک چلانے جا رہا ہے؟ 100%۔ میزائل کی جو چونکہ خیبر شکن پہلے بھی استعمال ہوا ہے، فتح میزائل پہلے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن بہت تھوڑے نمبرز کے اندر، تو تعداد کتنی بڑھنے جا رہی ہے تمام اسٹریٹجک میزائلز کی؟ 100% وہ تعداد بڑھانے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ایران نے کہا نا کہ تم کہتے تھے اس کے بعد اتنے میزائل ہیں تو بڑے تجزیے لگاتے تھے، تو ذرا گنو میزائل، اب ذرا گنتی شروع کرو، یہاں سے ہم میزائل چھوڑ رہے ہیں، تم ذرا گنتی شروع کرو، تم بڑا پتہ چل جائے گا ہمارے پاس کتنے ہیں۔ تو یہ ان کا بلف تھا، یہ ایک بلف تھا امریکہ کا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایران کی اصلی طاقت کیا ہے، اور ویسے امریکہ کو پتا تھا، یہ جو ٹولہ بیٹھا ہوا ان کو پتا نہیں تھا۔ ان کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک جوائنٹ رپورٹ ٹرمپ کو پیش کی اور اس کو کہا کہ تمام 7 سے 10 سمجھ لیں کہ ایسی بڑی باتیں تھیں موٹی موٹی جو کافی تھیں کسی سمجھدار شخص کو سمجھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا رجیم چینج بھی نہیں ہوگا، انہوں نے کہا ہماری بیسز بھی ہٹ ہوں گی، انہوں نے کہا کہ ایران کے میزائل اور ڈرونز کے ذخیرے کو تباہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام باتیں انہوں نے لکھی، 18 امریکہ کی ٹاپ آف دی ٹاپ انٹیلیجنسز، ان کی یہ جوائنٹ رپورٹ تھی۔ ٹرمپ نے پھر بھی ان کی بات نہیں سنی۔ تو یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے۔ تو یہ مزید کارپیٹ بمبنگ کر لیں، مزید تباہی مچا لیں، کردوں کو داخل کر لیں، واٹس ایور یہ کر لیں، یہ نقصان اٹھائیں گے۔ اور اگر انہوں نے اس فرسٹریشن اور پینک میں آ کر کوئی زمینی فوج اتارنے کی کوشش کی تو ابھی تو یہاں سے جب امریکہ نکلے گا تو شاید اس کی تھوڑی بہت طاقت بچ جائے گی ڈیفینیٹلی، لیکن اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔
تو 100%. اور آج کی رات IRGC says کہ we will begin increasing its offensive operation tonight. آج کی رات بڑی بھاری ہونے والی ہے اسرائیل کے اوپر. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ڈیسائسو آپریشن کا آغاز ہو رہا ہے, ہمارے فیصلہ کن بدلے کا آغاز ہو رہا ہے. میں نے آپ بتا رہا کہ 9 دن کوئی اور کھیل ہوتا رہا ہے. 9 دن کی جنگ کی اسٹریٹجی کچھ اور تھی. ایران کہہ رہا ہے کہ ہم اب اپنے فیصلہ کن جواب کا انتظار کر رہے ہیں. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, جو گارنٹی کرے گا ہماری ڈیٹرنس کو اور ٹو اینی ملٹری ایگریشن اگینسٹ ایران. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو لنک کریے کس کے ساتھ؟ جنگ بندی کے ساتھ. ڈیٹرنس کسی ملک کی کیا ہوتی ہے؟ یعنی نیوکلر آپ کی ڈیٹرنس ہے کہ آپ کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا. لیکن ایران کے اوپر تو بار بار اٹیک ہو رہا ہے کیونکہ ایران کے پاس تو نیوکلر نہیں ہے. تو ایران نے اس جنگ میں ایسا دھچکا پہنچانا ہے کہ دوبارہ وہ جرت نہ کرے ایران پر حملہ کرنے کی. بھائی ہماری قیمت ہمیں بہت چکانا پڑے گی, ہمارا نقصان بہت ہوگا. تو یہ ڈیٹرنس ایران نے یہاں پر اسٹیبلش کرنی ہے. اس جنگ شروع ہونے سے پہلے کچھ ایرانی کمانڈرز کا یہ خیال تھا کہ امریکہ ظاہر ہے جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور ہمیں یہ جنگ کرنی چاہیے, کیونکہ اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے, ایران نے آگے بڑھنا ہے, تو ہمیں یہ جنگ کرنی ہی پڑے گی تاکہ ان کو ایسی چپیڑ ان کے منہ کے اوپر ماری جائے کہ ان کا سارا گھمنڈ ٹوٹ جائے اور دنیا کے اوپر بھی واضح ہو جائے کہ ایران کوئی کمزور ملک نہیں ہے. یعنی ایک ڈیٹرنس جو وہ کریٹ کر دی جائے. تو اب دیکھیں گے ادھر بھرکس نکل رہا ہے, ایران نے تابڑ توڑ حملے, ڈیسائسو حملے شروع کر دیے تاکہ آگے اگر سیز فائر ہوتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا ڈیمیج اسرائیل کو پہنچا چکے ہوں, کیونکہ سیز فائر ایسے ہی ہونا ہے بس شارٹ سا پیریڈ میں 2-4 گھنٹوں 2 گھنٹوں میں اچانک سیز فائر جو ہونا ہو جائے گا. اینڈ اگین اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہونے جا رہا, لیکن جو اہداف ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل حاصل نہیں کر پا رہے اور نقصان بہت ہو رہا ہے. یہ جو اب اسرائیل ڈیمیج ہو رہا ہے نا, اس سے اب ان کی دوڑیں لگنے والی ہیں. اور تل ابیب نشانہ ہے اور تل ابیب کا بھرکس نکل رہا, حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. اسرائیل یہ بتا رہا ہے کہ ایرانی بلسٹک میزائل جو سینٹرل اسرائیل کے اندر گر رہے ہیں, اور ایران نے کہا ہے کہ ہماری بالکل جو کیپیبلٹیز ہیں وہ ڈیمیج نہیں ہیں. اچھا, اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا تھا ہم نے ایران کی 90% جو کیپیبلٹیز ہیں وہ ڈسٹرائے کر دی. اچھا, اور ایران کے اسپیکر نے کہا ہے کہ جنگ جاری رہی تو نہ ہی تیل بچے گا اور نہ ہی تیل کی پیداوار کرنے کی صلاحیت بچے گی. امریکہ خطے کے مفادات کو نتنیاہو کے لیے قربان کر رہا ہے, اور جو آئل پرائسز ہیں وہ پوری دنیا کی معیشت کو ہلا رہی ہیں اور ہلانے والی ہیں. اور یہ جو جنگ امریکہ نے چھیڑی ہے یہ امریکی مفادات کو بھی لے ڈوبے گی. امریکی مفادات اسی جنگ کے اندر جب ڈوب جائیں گے, یہ ہم واضح کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہماری فورسز کا جو morale ہے وہ ہائی ہے. کس لیے؟ فار ریونج کے لیے ہمارا morale ہائی ہے. ایران کے فارن منسٹر ہیں, ان کی بھی ذرا سٹیٹمنٹ سنیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو فیول سٹوریجز کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے یہ کیمیکل وار چھیڑنے کے مترادف ہے اور ہم بھی ایسے رسپونڈ دیں گے. اگر ٹرمپ ایسکلیٹ کرنا چاہتا ہے دیٹ از واٹ ہی ول گیٹ, تو اس کو جواب میں بھی ایسکلیشن ہی ملے گی, اس کو جواب میں پھول نہیں ملیں گے. اور ایران کا میسج گیا ہے آذربائیجان کو. اگر آذربائیجان چاہتا ہے کہ وہ ہمارا نشانہ نہ بنے, he must expel the Zionist to prevent endangering its people and our people. اپنے لوگوں, آذربائیجان کے لوگوں کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے آذربائیجان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایکسپیل کرے زائنسٹ اینٹی کو, کیونکہ اسرائیل نے گھیرا ہوا نا ایران کو یو ای میں, آذربائیجان میں. یہ 2 سب سے زیادہ ملک ہے جہاں پر اسرائیل بہت زیادہ اس کی پریزنس ہے, یو ای میں اور آذربائیجان. اور آذربائیجان سے جو آئل ہے وہ اسرائیل کی طرف جا رہا ہے اور یہ غزہ کے درمیان بھی جاتا رہا. یہ اسرائیل کی شاہ رگ ہے. یہ اس شاہ رگ کے اوپر اگر ایران نے پاؤں رکھ دیا تو پھر سمجھے کہ یہ فارغ ہے. یہ ایران کی پائپ لائن پر اٹیک کریں گے تو یہ اس کی شاہ رگ کے اوپر جب اٹیک کرے گا